औलाद ने मुझे जूते मार के धक्के दे के घर से निकाल दिए, और वो जो रोया और फिर चटाई पे ऐसे गिर गया जैसे सजदे में बंदा गिरता है, बिलक बिलक के रोया। और मैं उसको उठाना चाहा, ना उठा, रोता रहा रोता रहा। मैंने उसका कोई मसला ही नहीं है, आपको घर से खुद बुला के ले जाएंगे। मैंने जब ऐसे कहा ना, मुझे ऐसे देखा, कह रहे क्या मतलब? मैंने कहा औलाद आएगी, बेटे आएंगे, बीवी आएगी, आपको बुला के ले जाएगी। मैं एक चीज आपको बताता हूँ, आप पढ़े बैठ के यहाँ मस्जिद में। और वो कहने लगा, उसने बाद में पता चला वो तो आप ढूंढता फिर रहा है, और उसके साथ बहुत जबरदस्त घर वाले मोहब्बत कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अब कोई नहीं कहता मकान लिख दें, उसके साथ मोहब्बतें हैं, प्यार है। तो आपने उसे क्या बताया था? मैं कॉलेज जा रहा था तो हम स्टूडेंट थे, कभी बस पे सफर होता, कभी कोच पे भी हो जाता था। कोच पे सफर हुआ, एक बड़ी सी मूंछों वाला एक बंदा, कॉटन पहने हुए, और सर पे वो खास किस्म की पगड़ी का एक अंदाज होता है, जो पगड़ी उसके बता रही है कि ख्याल करना, मुझे हाथ मत लगाना, मेरे दूर रहना जरा। पगड़ी का अंदाज होता है ना खास, वो बांधे हुए बैठा। अब हम दो स्टूडेंट थे, तो अब मेरे मिजाज में छेड़छाड़ शुरू से। जगह वही पड़ी थी, सीट नंबर जो देखा तो देखा वही है, उसी के साथ वो कहे तू बैठ, और मैं कहूं, वो कहे तू बैठ, तू बैठ, तारिक तू बैठ, हाँ इसके साथ तू बैठे, मुझे आले दलाल तू बैठ। ड्रोना बंदा, लंबा कद, ऐसे। खैर मैं बैठ गया। बैठने के बाद जब गाड़ी चल पड़ी तो मैंने ऐसे हाथ आगे बढ़ाया, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। उसने थोड़ा सा ऐसे, यानी ऐसे, मुझे देखा नहीं, ऐसे फिर के नहीं देखा, ऐसे करके अरे सलाम, ऐसे थोड़ा सा ऐसे हाथ। मैं क्या आप तो ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, और तेनों में बीमार नजर आता हूं? जवाब ही बड़ा औखा दिया मुझे कि बंदा उस जवाब सुनते ही लरस जाए। नहीं, मैंने कहा आपकी आंखों की चमक, आपके चेहरे की, और सबसे बेहतरीन चीज जो मुझे लगी, आपकी मूछें लगी हैं, बड़ी जबरदस्त मूछें। पहला मौलवी है तो कह रहे हैं, हमारी दोस्ती लग गई। मैंने कहा मेरे मुर्शिद है, उन्होंने एक तोहफा दिया है, कहीं तो आपको दे दूं? कह रहे हाँ, असी पीरानो मन्ना डाले हैं। मेरे एक वजीफा था, छोटा सा एक लफ्ज था, उसका फायदा बताया, बताता रहा बताता रहा बताता रहा। कोई मैंने 10-12 मिनट के गेम की होगी, एक 10-12 मिनट की गेम है, 10-12 मिनट। 10-12 मिनट के बाद उसका अंदर उबला खुला, और वो सारा मेरी तरफ होके बैठ, और साथ वाला मेरा क्लास वालों देख, तारिक ने 1 मिनट में गेम कहां से कहां पहुंचा दी, 1 मिनट में सारा मुझे देख रहा, और मेरी तरफ होके बैठा। हो फिर उसने अपनी जिंदगी के गम सुनाए। कहने लगे लोग मुझसे डरते हैं, हैबत करते हैं, मैं बड़ी बड़ी पंचायतों में बैठा हूं, मिनट में फैसले कर लेता हूं, पर मेरा एक फैसला नहीं हो रहा। और फिर अपनी जो बीवी का गम सुनाया, और बीवी ने औलाद की जो तरबियत की, और कहा कि बीवी कहती है जाके बाप तुम्हारा है, इसको गालियां दो, इसको लानते दो, और इसको ये चीज मार के आओ। कहने लगा बीवी को जितना मैंने मारा है किसी ने नहीं मारा होगा, मैं बहुत लड़ाका आदमी हूं, लेकिन वही है टेढ़ी पसली को मैं सीधा नहीं कर सका। और बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने गलती की थी। आज बीवी मेरे खिलाफ है, औलाद मेरे खिलाफ है। और सबसे पहले मैंने ये लफ्ज उससे सुना था क्योंकि बीवी की यूनियन बन गई है। मैंने कहा यूनियन से मुराद? कह रहे जब अकेली होती है हाथ आ जाती है, हाथ आ जाती है, जब उसकी औलाद हो जाती है फिर उसकी यूनियन होती है। कहने लगे आप उसकी यूनियन है। ऐसा हम उसका कि उसके आंसू आ रहे थे और वो पी रहा था, बाहर नहीं निकलने दे रहा था, अपने आसाब को उसने मजबूत रखा हुआ था, पर वो अंदर से टूट गया था, उसका पत्थर मोम बन गया था, उसकी मोम पिघल पड़ी थी। और वो एक ऐसे हाँ कि कह रहा था कि लोगों मुझसे बड़ा मजलूम दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बेसहारा दुनिया में कोई नहीं है, मुझसे बड़ा बेआसरा दुनिया में कोई नहीं है कि मुझे कोई मदद करे, है मुझे कोई सहारा दे, और मेरे घर के गम को, बीवी और औलाद के गम को कोई बंदा शेयर कर ले, टाल दे। मेरी बीवी मेरे दोस्त बन जाए, मेरी औलाद फर्माबरदार आंखों की ठंडक बन जाए। उसके पास कोई सामान नहीं था, उसके पास कोई सहारा नहीं था। ये कहने लगा कि आपका पता? मैंने कहा क्लास फला है, रोल नंबर ये है। मेरा पता ये था, मेरी क्लास ये है, फला नंबर ये है, और रोल नंबर ये है मेरा, और फला कॉलेज में पढ़ता हूं, बस ये मेरा पता है।
اس کے بعد وہ نہیں ملا مجھے، نہیں ملا، لیکن اس کے غم اور اس کا درد کی کیفیت بتا رہی تھی وہ دنیا کا بے سہارا انسان ہے جو کہ ہیبت کے اعتبار سے بہت زبردست ہے، لیکن وہ دنیا میں ٹوٹا ہوا ہے، اندر سے بکھرا ہوا ہے۔ میں بعد گیا تو وہاں ایک صاحب سے ملنے کے لیے، انہوں نے کہا جی مسجد میں گئے ہیں۔ میں مسجد میں جا کے بیٹھ گیا، وہ مسجد میں تھے نہیں۔ میں نے گھڑی دیکھی، میں نے کہا نماز کا ہے، چلو نماز پڑھتا جاؤں، جماعت مل جائے گی۔ ایک دو احباب اور بھی تھے۔ ایک صاحب کو دیکھا، اس کی شکل ایسے دیکھی، بڑا پریشان حال، مسجد کے وضو خانے کے ساتھ ایک جگہ تھی جہاں بچے قرآن پاک پڑھتے تھے محلے کے نا، صبح شام آتے تھے، وہاں بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا بنا، پھر وہی چھیڑ چھاڑ والی کہانی، میں جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا خیریت سے ٹھیک ٹھاک ہے؟ کہے ہاں۔ کیوں بیٹھے ہیں؟ بس کوئی پریشانی ہے۔ میں نے کیا ہوا؟ مجھے کہنے لگا میری بیوی نے اور اولاد نے مجھے جوتے مار کے دھکے دے کے گھر سے نکال دیے۔ کیوں؟ کہہ رہے میں فلاں محکمے میں جاب کرتا تھا اور یہاں میرا گھر ہے، بڑی مشکل سے میں نے 10 مرلے کا گھر بنایا، 5 مرلے کا گھر بنایا۔ اب وہ کہتے ہیں اس گھر کو بیچ میں بزنس کرا، اور میں پہلے اپنی ساری جمع پوچھی اپنی اولاد کو، بیوی کو دے چکا ہوں، اور وہ ختم۔ اب آخری رہس ہے کہ یہ سہارا باقی ہے یا میری پینشن آتی ہے اور میں ان پہ خرچ کرتا ہوں۔ اب مجھے مارا ہے انہوں نے، اور مار کے مجھے دھکے دے کے نکال دیا ہے کہ اس گھر کو ہمارے نام کر بیچ اور اس گھر کو ہم کھائیں بزنس کے نام۔ میں کیا کروں؟ اور اللہ کے سامنے پتہ نہیں کیا، جیسے عورتیں بین نہیں کرتی ایسی بین کر رہا تھا اور رو رہا تھا اور رو رہا تھا کہ، اور ایک بات کہہ رہا تھا کہ میں تلاگنگ کا فلاں کا رہنے والا تھا، کوئی گاؤں کا نام تھا تلاگنگ، مجھے یاد ہے، چکوال کے ساتھ تلاگنگ ہے، میں وہاں کا رہنے والا تھا، میں غریب تھا، میں نے مزدوری کر کے جاب کر کے یہ مکان بنایا تھا، اور ایک بیٹا میرا ایسا تھا جس کو ٹی بی ہو گئی تھی، اس کو اٹھا کے میں پھرا تھا، فلاں بیماری تھی، ایسے تھا، میں نے بیوی کو ہر زندگی دی، اب میرا وقت آیا ہے اور میں بے سہارا ہو گیا ہوں، وہ مجھے گھر سے نکال دیا گیا۔ میں نے اس کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ کو گھر سے خود بلا کے لے جائیں گے۔ میں نے جب ایسے کہا نا، مجھے ایسے دیکھا، کہہ رہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اولاد آئے گی، بیٹے آئیں گے، بیوی آئے گی، آپ کو بلا کے لے جائے گی۔ میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھیں بیٹھ کے یہاں مسجد میں، آپ کو ساتھ لے جائیں گے اور آپ کی عزت ہوگی، آپ کا وقار ہوگا۔ اچھا اسی بات میں ہو رہی تھی، وہ صاحب بھی آ گئے جن سے میں ملنے گیا تھا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کالج فیلو ہیں، اسلام آباد میں رہتے ہیں۔ میں نے اصل میں انہیں ملنے جانا تھا، ابھی بھی وہ زندہ ہیں، کالج میں اکٹھے پڑھتے تھے اور پھر ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، باتیں بتاتے ہیں والد صاحب کی۔ تو میں نے اصل میں انہیں اکٹھا جا کے انہیں ہم نے ملنا تھا، تو وہ بھی آ گیا، مجھے کہنے لگا چلیں، میں کہ ٹھہرو، ایک بابے سے ملنے جا رہے ہیں، پہلے اس بابے کی کہانی ٹھیک کر لیں۔ تو میں نے اسے ایک وظیفہ لکھ کے دیا، میں نے کہا یہ وظیفہ آپ پڑھیں اور آپ انشاءاللہ بیٹھے بیٹھے یہیں پڑھیں، عشاء ہو جائے نا یہیں رہیں، یہیں کہیں لیٹ جائیے گا، موسم گرمی کا تھا، میں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، آپ صبح ہو جائے یہیں رہیے گا، اب پریشان نہ ہونا، اس وظیفے کو نہ چھوڑیے گا، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا۔ میں ایک بات بتاؤں آپ کو، خالی برتن خالی بھانڈا ہوں، اس کریم کے نام کی لاج رکھ لیتا ہوں، وہ میرے اپنے نام کی لاج رکھ لیتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر بیٹھتا ہوں، اور اپنے نام کی وہ لاج رکھ لیتا ہے اور وہ کام لوگوں کے ہو جاتے ہیں، نام جو اس کا ہوا۔ دوسرے لفظوں میں لوگ میرے دروازے پہ آتے ہیں، میرا در خالی ہے، اس کا در بھرا ہوا ہے، میں اپنے خالی در سے اس کے بھرے در پہ بھیج دیتا ہوں، اور ویسا کریم ہے اپنے نام کی لاج رکھتا ہے اور اپنے بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے، بھرے در سے بھرا بھیج دیتا ہے۔ تو میرا در تو ویسے ہی خالی تھا، میرا در تو ویسے ہی خالی تھا۔ خیر وہ پڑھتا رہا۔ اچھا وہ صاحب جو تھے جن سے ملنا تھا، وہ اسی مسجد کے نمازی تھے، ان کا گھر قریب تھا، وہ دن کی 1-2 نمازیں وہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہم چلے گئے، میں اپنے چچا سے ملا، اسے باتیں خیر کرتے کرتے، ایک دفعہ کی بات ہے، کوئی 5-6-7 مہینے کم و بیش کچھ عرصہ گزرا، وہ صاحب مجھے ملنے آئے، جو صاحب جن کو لے کے میں نے اپنے چچا سے ملنا تھا، والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو سے۔ تو میں نے ایسے کہا، میں نے کہا وہ چاچے کا کیا حال ہے جس کو گھر سے اولاد نے نکال دیا تھا؟ مجھے کہنے لگا آپ پوچھیں نہیں، اس سے خود ملیں جو آپ کو کہانی سناتا ہے، وہ تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اسے بعد میں پتا چلا ہے کہ آپ جو ہے وہ ابکری والے ہیں، اور وہ کہنے لگا اس نے بعد میں پتا چلا وہ تو آپ ڈھونڈتا پھر رہا ہے، اور اس کے ساتھ بہت زبردست گھر والے محبت کر رہے، پیار کر رہے، اب کوئی نہیں کہتا مکان لکھ دیں،
اس کے ساتھ محبتیں ہیں، پیار ہے۔ تو آپ نے اسے کیا بتایا تھا؟ میں نے کہا میں نے تو ایک قرآن پاک کی دعا تھی، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ بس اصل میں بات یہ ہے، اس کے اندر اس وقت چونکہ درد تھا، ساری عمر کی کمائی اولاد تھی، ساری عمر کی کمائی گھر تھا، وہ درد تھا اور اس نے درد سے بڑھا۔ اور رب کو درد مطلوب ہے، الفاظ مطلوب نہیں ہے۔ ایک ہے الفاظ، ایک ہے درد۔ الفاظ میں برکت ہے، طاقت ہے، میں الفاظ کا انکار نہیں کرتا، لیکن اگر الفاظ کے ساتھ درد ہو پھر وہ الفاظ تیر بن جاتے ہیں اور جا کے نشانے پہ لگتے ہیں، اور جس کو کہتے ہیں کہ تیر نظر کا یہ اثر جس کو لگا شکار ہے۔ وہ طاقتور چیز ہے جو 7 نسلوں کو کھلاتی بھی ہے، پلاتی بھی ہے، سکون کی نیند سلاتی بھی ہے، اچھا لباس پہناتی بھی ہے، عزتوں کے تاج سر پہ رکھواتی بھی۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لیں، پھر کیا ہوگا؟ سورۃ فاتحہ کی آیات 7 ہیں۔ اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی جتنی بھی برکات ہیں، برکات من السماوات والارض، اللہ 7 آسمان اور 7 زمین کی ساری برکات اس کو عطا کر دے گا، اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ بندہ کتنا مالدار ہے، روحانیت کی طاقت اور روحانیت میں کتنا آگے ہے، کوئی پہچان بھی نہیں سکے گا کہ روحانیت میں یہ بندہ کتنا آگے ہے اور کتنا آگے سے آگے بڑھ گیا ہے، کسی کو علم بھی نہیں ہوگا۔ نوری لقمہ اپنی زندگی کی مجبوری بنا لے اور نوری لقمہ اپنی زندگی کی ضرورت بنا لے، پھر دیکھیں کمالات۔ کیوں؟ فرمایا جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، جو سارے قرآن میں ہے، آنکھیں کھل جائیں۔ یہ سورۃ فاتحہ نماز کھانے کے دوران پڑھنے والا یہ اہل نظر میں ہے، اس کی نظر وسیع ہو جاتی ہے، یہ اہل کشف ہوتے ہیں، ان کی دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، یہ انسانوں کے دلوں میں جھانک لیتے ہیں، یہ کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں، کائنات کے راز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک ان کے سامنے جنات آنکھوں سے دکھاتا ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ اللہ قبر کے راز بھی ان کے اوپر کھول دیتا ہے۔ نوری لقمے کا اثر یہ ہے، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ یہ نور لقمے کی تاثیر ہے۔ چہرے کی آنکھیں تو سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں، چہرے کی آنکھیں سب کے پاس ہیں، دل کی آنکھیں سب کے پاس نہیں۔ نوری لقمے کی یہ تاثیر ہے کہ دل کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور دل کی دنیا آباد اور دل کی دنیا شاد اور دل کا وہ بندہ بامراد بن جاتا ہے جو نوری لقمے اپنی زندگی میں شامل کرتا ہے۔ اور نوری لقمے سورۃ فاتحہ، اور کتنی بار؟ اچھا، یہ سورۃ فاتحہ بیماریوں کا علاج۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جا رہے تھے، کوئی ایک سردار تھا، اس کو بچھو نے کاٹ لیا اور اس کو چیخ رہا تھا بیچارہ، فرمایا سانپ کا کاٹا سوئے، بچھو کا کاٹا روئے۔ میرے پاس ایک سانپ کا کاٹا آیا تھا، غنودگی میں تھا، وہ بہت غنودگی میں سے سوتا تھا، اور میں نے کہا اس کو سونے نہ دے، خیال نہ کیا انہوں نے، ادھر سے ہٹا تو بندہ ختم ہو گیا، سانپ کا کاٹا۔ ہمارے ایک والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہوئے ملک عبد الرحمن ڈوڈی، وہ لائے تھے، تو کہنے لگے اس بچھو کے کاٹے کا علاج صحابہ کرام نے 7 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کے اس پہ دم کر اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ اور میں جب سورۃ فاتحہ عرشوں سے زمین پہ آئی، نازل ہوئی، ایک گونج اٹھی، ایک آواز آئی، اور میں اللہ سے آج وہ چیز زمانے پہ زمین پہ نازل کی ہے جو اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی اور جو اس کے بعد کبھی آئے گی، اس سے پہلے کبھی آئی نہیں تھی، اس کے بعد کبھی آئے گی۔ اور جب سورۃ فاتحہ نازل ہوئی، شیطان رویا، پیٹا، اپنا سر پہ راکھ ڈالی اور اتنا شور کیا کہ کاش کہ یہ سورۃ فاتحہ آئی ہے، اور اگر آئی ہے تو واپس چلی جائے، اگر واپس نہیں گئی تو کسی کی زبان پہ نہ جائے، یعنی کوئی اس کو پڑھ نہ سکے، اگر پڑھے تو اس کا یقین نہ ملے۔